بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم ٹرانسمیشن، جو کہ ہادی پروڈکشن کی طرف سے آپ احباب کے سامنے ہے، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جامعہ شمس العلوم کوٹ نینا، جہاں پر دینی مدرسہ ہے۔ طلباء اکرام جو ہے وہ صبح و شام پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے قیمتی عطیات صدقات دے کے اس مدرسے کو کامیاب کریں۔ محترم ناظرین اکرام، آئیے ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ، میری مراد جناب محترم ماسٹر محمد صغیر رضا آسی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، تو آئیے ان سے خوبصورت کلام سماعت فرماتے ہیں جناب صغیر رضا آسی صاحب۔ بسم اللہ حضور۔
माशाल्लाह ये थे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद सगीर रज़ा आसी साहिब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कलाम में इकबाल से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। यकीनन इस उम्र के अंदर कलाम में इकबाल पढ़ना, उस अंदाज में पढ़ना, यकीनन ये बड़ी सादतमंदी की बात है। जी मोहतरम नाज़रीन किराम, आज चूँकि 15वां रोज़ा है और विलादत इमाम हसन है, और विलादत इमाम हसन को बयान करने के लिए हमारे दरमियान बड़े ही खूबसूरत आलिम दीन, जो कि कम उम्र के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी सारी इज़्ज़तों से नवाज़ा, अल्लाह पाक इनकी मज़ीद इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। तो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम मेरे मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद हुसनैन सही साहिब, आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, आप बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा है। लामा साहब से हम विलादत इमाम हसन सुनते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2-3 टॉपिक हैं, इंशाअल्लाह ताला लामा साहब से वो भी डिस्कस करेंगे। जी लामा साहब, आपसे गुजारिश है कि विलादत इमाम हसन से हमें नज़रसानी फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जी मुदस्सिर भाई, आज 15 रमज़ान मुबारक है और विलादत इमाम हसन और मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी विलादत ये 15 रमज़ान मुबारक को 3 सने हिजरी में मदीना शरीफ में हुई। और आपकी विलादत बासादत जब हुई तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में तशरीफ़ फरमा नहीं थे। एक रवायत के मुताबिक कि मदीना में तशरीफ़ फरमा थे लेकिन बाहर थे मदीना के हदूद से। तो हजूर को ख़बर पहुंची, हजूर का तशरीफ़ लाए तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने मुबारक दी कि हजूर मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नवासा अता की है। आपने फरमाया कि अली मेरे नवासे का नाम क्या रखा है। और इसके अलावा इमाम कस्लानी ने लिखा, आप फरमाते हैं कि सैयदना इमाम हसन के कानों में अज़ान जो थी वो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि हमारे कानों में अज़ान देने के लिए हम अपने बच्चों के कानों में जब अज़ान दिलवाना चाहते हैं तो मस्जिद के इमाम को बुलाते हैं या किसी और अक़ीदतमंद शख्स को बुलाते हैं। तो मैं कुर्बान जाऊँ सैयदना इमाम हसन की शान के ऊपर कि आपने जो सबसे पहले अल्फाज सुने वो अल्लाह अकबर के थे, और जिसकी ज़ुबान से सुने वो ज़ुबान रसूल थी, वो लिसान रसूलुल्लाह थी। और उसके बाद गुट्टी का मामला आ जाता है। तो जब गुट्टी देने की बारी आई तो हम देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग कौन है, या हम अपने पीरो मुर्शद का सहारा लेते हैं कि उनका जूठा जो है वो हमारा बच्चा खाए, या हमारे वालिदैन या कोई भी हमारा मुअज़्ज़ज़ जो शख्स होता है उसको हम लेते हैं कि वो यानी कि खाए, हमारे बुज़ुर्ग का जूठा खाए और उनकी सीरत और उन जैसे अमाल करने के अल्लाह तौफ़ीक दे। तो मैं कुर्बान जाऊँ सैयदना इमाम हसन के ऊपर कि हम कोई चीज़ जूठी करवाते हैं और वो देते हैं, यानी कि खजूर ले लें या शहद ले लें। तो आपके पास जो सैयदा फ़ातिमा के पास दाई थी ना, उसने यानी कि एक खजूर ली कि हजूर ये लें, गुट्ठी दे दें। कहा कि हजूर शहद ला दूँ, आपने फरमाया कि खजूर नहीं चाहिए, फरमाया कि शहद ला दूँ, फरमाया कि शहद भी नहीं चाहिए। तो हजूर ने क्या किया, अपनी लिसान अथर निकाली और सैयदना इमाम हसन के मुँह में डाल दी। अब सैयदना इमाम हसन ने जो कायनात में आके सबसे पहली चीज़ चखी, जिसका जायका इमाम हसन ने अपने लबों पे महसूस किया, ज़ुबान पे महसूस किया, वो लिसान रसूलुल्लाह थी कि आपने लिसान रसूलुल्लाह चूस के गुट्टी ली। ये शान थी इमाम हसन की। और फिर नाम रखने की बारी आती है तो हम फिर भी अपने बुज़ुर्गों का सहारा लेते हैं या किसी अच्छे नाम का इंतखाब करते हैं। अब नाम रखने की बारी आई तो आपने पूछा कि अली इसका नाम क्या रखना है, तो मैं कि हजूर आपके होते हुए नाम अली रखे, ये अली की ज़रूरत नहीं। लेकिन हजूर आपने पूछा है तो मैंने हरब नाम सोचा है। हरब का माना होता है बहादुर, कि मैंने हरब नाम सोचा है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि अली नहीं,
اس کا نام حسن رکھو۔ جب جیسے ہی حسن کی ولادت ہوئی ہے میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک یاقوت و مرجان کے تشت میں نا، ایک سونے کا تشت، اس میں یاقوت و مرجان کے نگینے تھے، پتھر تھے، اور اس میں حسن نام رکھا ہوا تھا، اور میرے پاس تحفہ لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ خدا نے آپ کے نواسے کے لیے بطور نام تحفہ دے کر بھیجا کہ آپ کا نام بھی جنت سے لایا گیا۔ یہ امام حسن آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 15 رمضان مبارک 3 سنہ ہجری کو ہوئی۔ یہ اصل میں یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا بہت اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے آپس میں یعنی کہ تعلقات اچھے نہیں تھے، ان کے آپس میں رہن سہن اچھا نہیں تھا، باتیں اچھی نہیں تھیں۔ حضرت اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی جو محبت تھی نا وہ اس کی مثال ہمیں کائنات میں نہیں ملتی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور مبارک تھا اور آپ نے نا کوئی ریاستی معاملات تھے، سوالات تھے یا کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے نا ایک اپنے خادم کو باہر کھڑا کیا کہ بھئی ہم اندر میٹنگ میں مصروف ہیں اور کوئی اندر نہ آئے۔ اب خادم باہر کھڑے ہیں، اتنے میں نا آپ کے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر آپ چلے گئے، والد محترم سے کوئی سوال تھا، کوئی کام تھا تو گئے ہیں، تو سیدنا عمر ابن خطاب کا حکم تھا کہ اندر کوئی نہ آئے۔ آپ نے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو سیدنا عمر ابن خطاب کے بیٹے کو اجازت نہ ملی، تو یہ نا اتنے میں امام حسن بھی پیچھے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ وہیں سے واپس پلٹ گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو مجھے پھر اجازت کیسے مل سکتی ہے۔ تو اب واپس پلٹے ہیں نا، تو اس خادم نے دیکھا ہے کہ امام حسن کسی کام سے عمر ابن خطاب کے پاس آئے ہیں یا ویسی ملاقات کے لیے آئے ہیں اور واپس پلٹ گئے ہیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب جب باہر تشریف لائے تو آپ نے نا پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ آپ نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے۔ تو صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو کیفیت تھی نا عمر ابن خطاب کی سننے کے بعد کہ امام حسن آئے تھے واپس چلے گئے ہیں، وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی الفاظ میں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا اور گلیوں میں دوڑ لگا دی، گلیوں میں پوچھتے جاتے ہیں کہ آپ نے امام حسن کو دیکھا ہے، امام مجتبیٰ کو دیکھا ہے، امام مجتبیٰ کو دیکھا ہے۔ چلتے چلتے نا کسی نے بتایا کہ میں نے آپ کو نا مدینہ سے فلاں راستے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اس راستے پہ چل دیے اور جا کے دیکھتے ہیں کہ امام حسن ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ چلے گئے اور آپ نا اپنے گھٹنوں کے بال نہ کھڑے ہو گئے، یعنی کہ پنڈلیوں کو پھیلا لیا اور گھٹنوں کے بال کھڑے ہو گئے، یعنی کہ قد کو اپنے جھکایا، چھوٹا کیا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ آئے تھے ملاقات کے لیے اور ملاقات کی نہیں، کوئی کام تھا، مجھے حکم فرماتے میں آ جاتا۔ فرمایا کہ جب میں آیا تھا آپ سے ملاقات کے لیے لیکن آپ کے بیٹے جو تھے نا وہ باہر کھڑے تھے، جب انہیں اجازت نہ ملی تو میں نے گمان کیا کہ مجھے بھی ہو سکتا ہے اجازت نہ ملے۔ تو سیدنا امام عمر ابن خطاب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ غلاموں کے گھر آنے کے لیے آقاؤں کو ضرورت نہیں پڑتی، آقاؤں کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی غلاموں کے گھر آنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ حضور حکم فرمائیں، اور عمر بن خطاب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ محبت کا ثبوت ہے کہ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ امام حسن کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ فرماتے ہیں کہ عرب میں نا ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے میرے سر کے بال ہیں۔ عمر بن خطاب نے وہ محاورہ لیا اور فرماتے ہیں کہ اے حسن، یہ جو ہم اپنی دستار اتاری، بالوں کو پکڑا اور فرماتے ہیں کہ اے حسن، یہ جو ہمارے سر پہ بال ہے نا یہ آپ کا اور آپ کے نانے کا صدقہ ہے، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اور ایسی محبت امام حسن، یعنی بتانا چاہا کہ یہ جو ہمیں عزت و توقیر ملی ہے، یہ ہمیں جو شان و مرتبہ ملا ہے، یہ حضرت آپ کا صدقہ ہے اور آپ کے نانا محترم کا صدقہ ہے۔ اور عمر بن خطاب ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں وہ عمر تھا کہ جو 7 یا 9 اونٹ نہیں تھا چڑھا سکتا، آج یہ 27 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، یہ 40 لاکھ مربع میل کا مالک ہے۔ تو یہ صدقہ امام حسن آپ کا اور آپ کے نانا محترم کا، یہ اہل بیت کا صدقہ تھا اور امام حسن جی جی ایسے بے شک بے شک ایسے امام حسن کا جو وہ شہادت کا واقعہ حضرت وہ نا بہت دردناک ہے کہ حضور کے وصال کے بعد نا اس امت نے حضور کے اہل بیت کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اس امت کا سلوک اچھا نہ تھا۔
جو قرآن کہتا ہے نا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ حضور آپ فرما دیں کہ اگر میرے بعد اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو اس کی سب سے پہلے عبادت میں کرتا۔ اب یہ فرمانے کا مطلب کیا تھا قرآن کا کہنے کا؟ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کا جزو ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں الگ ہو سکتا ہے، باپ کا اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بیٹا ہونے میں باپ کا اختلاف نہیں کر سکتے، وہ جزو ہوتا ہے اپنے باپ کا۔ اور اللہ کہہ رہے، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حضور آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کی عبادت سب سے پہلے میں کرتا، یعنی کہ باپ اپنے بیٹے کا جزو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ عبادت کا ہے، وہ عبادت کا ہے۔ اور اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو عبادت کے معاملے میں وہ رب کا جزو ہوتا، اپنے باپ خدا کا جزو ہوتا، تو پھر سب سے پہلے عبادت اس بیٹے کی میں کرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں ابن سیدنا امام حسن کے بارے میں کہ ابنی ھذا سیدن، فرمایا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا جزو ہوتا ہے، اور جو باپ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے وہ بیٹے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت امام حسن کے بارے میں ابنی فرما کر بتا دیا کہ کائنات والو، جیسا تعلق تمہارا مجھ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسا تعلق تمہارا میری اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سننے والے کلمہ پڑھنے والے تھے، پھر انہوں نے امام حسین حسن کے ساتھ جو ظلم کیا کہ مکہ سے مدینہ، دمشق سے مدینہ کا رخ کیا آپ نے، تو راستے میں نا ایک موصل نامی عبادی آتی ہے، جیسے پاکستان میں آپ کہنے مری ہے نا، نتھیا گلی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، خوشگوار ہے، ویسے موصل کا علاقہ ہے۔ حضرت وہاں پہ آپ مہمان ٹھہرے کسی کے ہاں، اس میزبان نے آپ کو 3 دفعہ زہر دیا، 3 دفعہ زہر دیا امام حسن کو۔ امام حسن نے الٹیاں ہوتی، زہر کا اثر زائل ہو جاتا، لیکن اندر سے تکلیف رہتی۔ آپ نے اس میزبان کی اس راز کو فاش نہ کیا۔ حضرت یہ تھا اخلاق آپ کا، یہ تھی تعلیمات، فاش نہ کیا، پردہ رکھا۔ چوتھی مرتبہ اس نے اہل اقتدار کو خط لکھا کہ میں 3 دفعہ زہر دے چکا ہوں، اثر نہیں کرتا۔ پھر اہل اقتدار نے زہر بھیجا، اور زہر کے ساتھ ایک رکہ بھیجا۔ وہ رکے کے اندر لکھا تھا کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ تالاب کے اندر یا جھیل کے اندر ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں تڑپ کر مر کر اوپر آ جائیں۔ اتنا سخت زہر دیا گیا کہ یہ دے۔ حضرت وہ زہر پہنچا، وہ اللہ کی کرنی ایسی کو زہر پہنچ نہ سکا۔ پھر آپ نے مدینہ کا رخ کیا، پھر مدینہ میں 2 دفعہ زہر دیا گیا، 2 دفعہ زہر دیا آپ کو۔ مدینہ المنورہ کے اندر آپ اپنے نانا محترم کی قبر پر چلے جاتے، جب زہر دیا گیا تو جا کے لپٹ جاتے قبر کے ساتھ، کہتے کہ نانا جان یہ آپ کی امت ہے کہ ہمارے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور جملہ ارشاد فرمایا کرتے، فرماتے کہ ہر ایک کی کوئی جائے ایمان ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک جائے پناہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ پناہ لے سکتا ہے، لیکن نانا جان آپ کی امت کے اندر آپ نے امت نے ہماری اس کائنات کو ہمارے اتنا تنگ کر دیا کہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، ہمارے لیے جائے ایمان کوئی نہیں۔ وہ امام حسن۔ پھر آپ نے موصل کا رخ کیا کہ شاید کوئی طبیعت سنبھلے، وہ خوشگوار علاقہ ہے، وہاں پہ پھر آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت پھر مدینہ آئے کہ اگر موت آنی ہے تو پھر نانا کے شہر میں آ جائے، اگر اس امت نے ہمیں زندہ نہیں رہنے دینا تو پھر نانا کا شہر اچھا ہے۔ حضرت نانا کے شہر میں آ گئے۔ نانا کے شہر میں آئے تو پھر آپ کے سراہی ہوتی تھی پانی والی، رات کو نا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اوپر مہر لگا دی جاتی تاکہ کوئی چیز اندر داخل نہ کر سکے، اور صبح اس مہر کو دیکھا جاتا، اگر مہر صحیح سلامت ہوتی تو اس کی بات کی یقین دہانی ہو جاتی کہ اس سراہی کو کھولا نہیں گیا، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی۔ حضرت ایسا زہر بنایا گیا کہ جو سراہی سے اس کپڑے کے اندر سے اندر داخل ہوا، اوپر سے سرید کر اندر ڈالا گیا۔ صبح امام حسن اٹھے، دیکھا سراہی کی مہر لگی ہے، ٹوٹی نہیں۔ آپ نے پانی لیا، پی لیا، پانی پیا تو پتہ چل گیا اس کے اندر زہر تھا، زہر اثر دکھا گیا۔ حضرت آپ کو الٹیاں ہونا شروع ہوئی، خون کی الٹیاں۔ آپ نے آواز لگائی امام حسین کو، حسین بھائی آ گئے، سارا خاندان جمع کیا۔ حضرت الٹی آتی ہے، تشت لایا جاتا ہے، تھال لایا جاتا ہے، آپ الٹی کرتے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہو کر باہر آتے ہیں، آنتوں کے ٹکڑے ہو کر باہر آتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں، شعب الایمان میں لکھا کہ آپ کے جگر کے 100 سے زائد ٹکڑے ہوئے،
سے یہ ظلم ہے اس امت کا اہل بیت کے اوپر جو نہیں مٹ سکتا طریق کی کتابوں سے۔ حضرت امام حسن پھر اس زہر کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ جگر جو تھا وہ ٹکڑوں کے ساتھ باہر آیا، الٹوں کے ذریعے آنتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آئے۔ تو پھر یہ شہزادہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابن ہادہ سید ان کی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس سرداری کا اختتام ہوا۔ پھر 28 صفر المظفر کو یہ شہزادہ شہادت کا جام نوش ہوا۔